वेलकम डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो क्लास टाबी 107.8 FM द वॉइस ऑफ सिंसेरिटी। और डियर लिसनर्स, इस वक्त हम चलेंगे इंटरव्यू देखेंगे ज़ैद हामिद के साथ। पाकिस्तान से कुछ बातचीत करेंगे। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो करंट सिनारियो है पाकिस्तान में फ्लड की और जो लम्हा बलम्हा हमारी बदलती हुई एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है पाकिस्तान का, उसमें उनसे कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और तमाम हमारे सुनने वाले साथियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हमारी तरफ से। जी ठीक है। अच्छा ज़ैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ब्रदर तनवीर के प्रोग्राम में आप अक्सर आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह होते रहते हैं। बहरहाल मेरे साथ ये आपका पहला इंटरव्यू है, तो जज़ाकल्लाह खैर। पहले सबसे हमें थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कीजिए कि पाकिस्तान में जो फ्लड की सिचुएशन है वो कैसी है, क्योंकि इस वक्त जब बड़े पैमाने पर इसकी तबाही फैल रही है और तकरीबन 2010 का जो फ्लड है उसके करीब इस वक्त लेवल पहुंच रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा तबाही फैली, तो क्या सूरत हाल है? देखिए, ये एक बदनसीबी की बात है कि हम पाकिस्तानी अब इस बात के आदी हो चुके हैं कि हिंदुस्तान हर साल हमारे दरियाओं में पानी छोड़ता है और पाकिस्तान में एक वाटर वॉर, एक आबी जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करता है। ये जो फ्लड इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं, ये पाकिस्तान में होने वाली बारिश के नतीजे में नहीं है। जिस तरह 2010 में हुआ था, उस वक्त भी इंडिया ने पानी दरियाओं में डैम खोलकर पानी छोड़ा था। और अभी भी उन्होंने ये किया है कि ये आर्टिफिशियल फ्लड्स है, ये क्रिएट किए गए हैं। और जो 4 डैम, खासतौर पर भागनशाह जो सबसे बड़ा डैम है हमारे दरियाओं पे चीज में जो बनाया इंडिया ने, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत कई साल खामोश बैठी रही। अब होता ये है कि हर साल एक रूटीन बन गया है इसका कि जब मानसून की बारिशें ज्यादा होती हैं, उस वक्त जब पाकिस्तान में वैसी थोड़ी बहुत बारिश हो रही होती है, ये बारिशें तो 2 दिन हुई है, लेकिन इतना सैलाब कैसे आ गया ये सबको मालूम है। बात ये नोन बात है। हुकूमत पाकिस्तान अब शिकायत कर रही है कि इंडिया ने हमें वार्निंग नहीं दी और सारे डैम्स खोल दिए, जिसके नतीजे में सियालकोट हेड मराला से लेकर अब नीचे कराची तक हर जगह ये तबाह फैल रहा है। ये अभी जारियत है, पानी की जंग है। जिस तरह ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे अंदर दाखिल करके दहशतगर्दी फैलाते रहे, आर्मी को उनके खिलाफ दर्द करना पड़ा। इससे पहले राय रात और राय नजात के ऑपरेशन हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी है, तो उसी तरह ये आधी दहशतगर्दी है। और हम शुरू की बात नहीं है कि हर साल अब पाकिस्तान नुकसान उठाता रहेगा जब तक हम पानी के मसले पर हिंदुस्तान से एक फैसलाकुन बात न करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये फ्लड, एक जो बड़ा फ्लड है वो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आया। बहरहाल पंजाब पे उस वक्त भी मुस्लिम लीग की, नून ही की हुकूमत थी। और अब जो दूसरा फ्लड आया, इसमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन सूबाई हुकूमत वही है। ना तो हमने इस पर कुछ सीखा, ना ही दोनों पार्टियों ने भारत से कोई खास एहतजाज किया। तो पॉलिटिक्स में जो हम देख रहे हैं वो भी ये दोनों पार्टियां हम आवाज हैं। तो क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है। ये बात हम कई बरस से उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के डैम, पाकिस्तान के दरियाओं की जो इंडिया ने डैम बनाया है, उस पर पाकिस्तान को इंडिया से शदीद एहतजाज करना, हर बैनुल अक़वामी सतह पर हमको जाकर इंडिया के खिलाफ अपना केस बिल्ड करना था। जबकि हुआ ये कि ये हुकूमत खास तौर पर आने के बाद इन्होंने डैम्स पर बात करना खत्म कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में हम केस हार गए, हमारी नुमाइंदगी नहीं की गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, उस वक्त जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और बल्कि इन्होंने इंडिया से बिजली खरीदने की बात शुरू कर दी। उन डैम से जो नाजायज बनाए गए हैं, हमारा पानी रोक रहे हैं। पाकिस्तान में मौसम में बरसात में सैलाब करते हैं और फसल काश्त करने के वक्त में कहर रफा करते हैं। उनसे ये बात करने के बजाय यहाँ पर ये आर्गुमेंट होती रही कि इंडिया से हम बिजली खरीदने जा रहे हैं एक महंगे दामों पर, यानी दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान की हुकूमत सरकारी तौर पर ये नाजायज बने हुए डैम इनको कबूल कर लेगी ताकि इंडिया की बिजली हम खरीद सकें। यानी इन हुकूमत से अस्तगफुरुल्लाह हम क्या कहें कि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी की और तहरीक तालिबान की हाजत नहीं है। इस हुकूमत के होते हुए, इस
سے پہلے زرداری، اور یہ اس جمہوریت نے پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ اتنا شرمناک ہے کہ ہر پاکستانی کا سر شرم اور غصے سے جھکتا ہے اس پر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بطور قوم ہماری سزا ہے کہ اس پر کوئی خاص جو بطور قوم ساری قوم احتجاج کر رہی نہیں کر رہی، مطلب دھرنے تو دیے گئے، وہ تو ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، تو کیا یہ سفر کرنا ہمیں اللہ کی طرف سے اس کی عتاب کی سزا ہے؟ یہ ایک دیکھیے، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبارت ہے کہ اعمالکم ومالکم، یہ تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے حکمرانوں کی شکل میں، اور یہ ہماری اس قوم کا بدنصیب قوم کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ یہ قوم جو رشتے حلال کی پابندی نہیں کرتی، اوپر سے لے کے نیچے تک، چاہے ملک کا صدر ہو یا نیچے کام کرنے والا کوئی سب سے زور طبقے سے کوئی سرکاری ملازم ہو یا فرد ہو، رشتے حرام سب کے وجود میں گھسا ہوا ہے۔ مگر یہ قوم اس ناپاک پلیت جمہوریت کو قبول کرتی ہے، اس سود اور ربا کے نظام کو قبول کرتی ہے، اس کے بعد پھر شکایت کیوں کرتے ہیں اللہ سے ان کے اوپر کہ زرداری، الطاف حسین، نواز شریف، فضل الرحمان اور فندیار ولی جیسے لوگ ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں؟ پچھلے 50-40 سال سے جب سے جمہوریت جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، یہی لوگ شکلیں بدل کر یا یہی لوگ کئی کئی باریاں لگا کر اب تک مسلط ہو چکے ہیں، اور یہ قوم پھر بھی جمہوریت کے خود کو پوچھتی رہتی ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جمہوریت نے اس قوم کو دیا کیا ہے۔ اچھا زید صاحب، تھوڑی سی اب آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ فلڈ کی جو تباہ کاریاں ہیں، یہ کیا 2010 کا جو فلڈ تھا اس سے زیادہ ہیں واقعی؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے کل اور آج اسپیکولیٹ کرنا شروع کیا ہے کہ یہ فلڈ اس سے بڑا فلڈ ہوگا، اس سے بڑی پیمانے پر اس دفعہ تباہی مچے گی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ڈیمیج سیویئر ہے اور ابھی تک یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ابھی تک اس کا کوئی ڈیمیج ایسٹیمیٹ، ڈیمیج اسیسمنٹ ابھی تک کوئی کر نہیں سکا ہے، اور چونکہ ابھی تک ریلا جو ہے وہ ملتان بھی نہیں پہنچا، اٹس گوئنگ ٹو گو ڈاؤن، ابھی سے مداخل نہیں ہوا۔ تو دا پوائنٹ از کہ صرف جو ایسٹیمیٹ ہے، جو اسیسمنٹ ہے، وہ بھی حکومت وقت نے خود کرنی ہے، اور حکومت کوشش کرے گی اپنی نااہلی کو چھپائے اور کم ڈیمیج دکھائے۔ 2010 کا فلڈ ڈیفینیٹلی بہت بڑا تھا، اور بٹ آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو فلڈ اس وقت آیا ہے شاید 2010 کے فلڈ سے تو چھوٹا ہے، کیونکہ بارشیں اس دفعہ اتنی زیادہ ہماری مقامی بارشیں نہیں ہوئی، 2010 میں مقامی بارشیں بھی زیادہ تھی، لیکن یہ بات کامن ہے کہ اس دفعہ بھی اور اب کی دفعہ بھی یہ آرٹیفیشلی کریٹڈ فلڈ ہے، یہ نیچرل فلڈ نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، مین میڈ ہے، یہ انڈیا نے کمی چھوڑا ہے، اور یہ ہر سال ایک مذاق ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ قوم حکمران خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور انڈیا سے کوئی شکایت نہیں کی جاتی اس پر۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک بات ایسی ہے کہ انہوں نے تو ہیلی کاپٹر پر ٹریول کرنا ہے اور ان کے اپنے ہاؤزز، ان کے اپنی فیملیز اس سے سیف ہیں، سو لگتا نہیں ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں جو سالہ سال سے حکومت کر کے بلینئرز بن گئے ہیں، ان کا کسی بھی طرح عوام سے کوئی تعلق رشتہ ہے۔ ایک کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ورڈ ہے پاکستان میں امیر کی غریب سے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے اس سیناریو میں کیا پاکستان ان فلڈز کو فیوچر میں روکنے کے لیے کیا کوئی ڈیم ہم وہاں پر بنا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی لوکیشن ہیں جہاں سوٹیبل ڈیم بنا کے ہم فیوچر میں ہونے والی تباہی، جب فار ایگزامپل 2010 کے بعد ہوئی تھی، کوئی آج تک ایسی چیز پروپوز کی گئی کہ ہم لوگ اپنے ڈیم بنا کر وہاں پر کچھ پانی کو سیو کریں کہ اگر اس طرح سے ایک دم سے پانی کھولا جائے تو بجائے اس کے کہ انڈیا کو بلیم دینے کے ہم نے کوئی خود ہوم ورک کیا اس میں اپنی سیفٹی کے لیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی دنیا کی واحد قوم ہے کہ جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پانی ہمارے لیے شہرت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر ہم ایگریریئن سوسائٹی ہیں، ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں، زراعت ہماری ساتھ ہماری پوری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے باوجود ہم پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی نظام قائم نہیں کر رہے۔ انڈیا 12 سے 15 ارب روپیہ ہر سال خرچ کرتا ہے پاکستان کے اندر اس کیمپین کو بلڈ کرنے کے لیے کہ کالاباغ ڈیم نہ بنایا جائے۔ کالاباغ ڈیم آپ نوٹ کریں کہ پاکستان کے لیے فیزیبلی ہر لحاظ سے سب سے افیکٹو، سب سے زیادہ پروفیٹیبل پروجیکٹ جو پاکستان کی ہسٹری میں ہو سکتا تھا وہ کالاباغ ڈیم ہے۔ اور ایوب خان کے دور میں منگلا اور کربیلا کے جو 2 ڈیم بنائے گئے تھے، اس کے بعد کوئی میگا ڈیم ہم نے بنایا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، داسو ڈیم اور بھاشا ڈیم کی باتیں کرتے ہیں اوپر جا کے، وہ ڈیم تو 30-25 سال کے بعد بنیں گے اگر ان پہ کام شروع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کالاباغ سے نیشنل سائٹ ہے اور اس کے اوپر عوامی نیشنل پارک
پارٹی خاص طور پر یہ ولی خان کی جو پارٹی ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کے مخالف رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، آزادی کو ختم کرانے کی کوشش کی، سوویت یونین کے ساتھ مل کر افغانستان بناتے رہے اور انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف آگے جارحیت کرتے رہے کالا پان بین کے خلاف، نوشیرہ ڈوب جائے گا۔ نوشیرہ تو پچھلے سال سے ڈوبا تھا جب فلڈ آئے تھے، اس وقت کوئی کالا پان بین نہیں بنا تھا۔ ان کی یہ جو پھر ہمارے جو مین دریا ہیں ان کے اندر کوئی واٹر ریزروائر نہیں بنایا، اگر آپ ڈیم نہیں بناتے ہیں تو واٹر ریزروائر لیک سے بنائی جا سکتی ہے۔ کراچی کو منچر جھیل بڑی بڑی جھیلیں جن سے پانی کراچی کو سپلائی ہوتا ہے، تو یہ جو فلڈ واٹر ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے پورے پنجاب کے پلینز میں اور سندھ کے پلینز میں کوئی جھیلوں کا انتظام بھی نہیں بنایا گیا۔ تو یہ ہمارے حکمران جو پچھلی جمہوریت سرکاری کی تھی اور ان کی ہے، ہر سال جب یہ فلڈ آتے ہیں تو جتنا پانی سمندر میں ضائع ہوتا ہے انڈیا پھر اسی کو آرگومنٹ دلیل بناتا ہے کہ آپ ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں، خود تو پانی آپ اسٹور نہیں کرتے۔ یہ آگے جا رہی ہے تو ہمارے خلاف دو طرف سے ہو رہی ہے۔ ہمارے اندر داخلی غدار ہیں کہ جو پاکستان میں نہ ڈیم بننے دیتے ہیں، نہ جھیلیں بننے دیتے ہیں، نہ دریاؤں کو گہرا کھودنے دیتے ہیں، صفائی کرنے دیتے ہیں، دریاؤں میں سنک آتی ہے، مٹی آتی چلی جاتی ہے، دریا بھرتے جا رہے ہیں، اور نہ ہی انڈیا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے کہ تم ہمارے پانیوں پہ ڈیم کیوں بنا رہے اور خطرناک وقت ان ڈیموں سے پانی کھولتے ہو جس سے پاکستان میں ہر سال سیلاب آتا ہے۔ پاکستان کو دونوں طرف سے مارا جا رہا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتی ہوں۔ کچھ ایکسپرٹس ہیں تھے نیوٹرل یورپینز جن سے اس معاملے پر بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے خود اس پانی کو آپ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو انڈیا والے کھولتے ہیں، لیکن آپ لوگ خود اس پانی کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کوئی سیزنل ڈیم کوئی ریزروائر آپ نے ایسا نہیں بنایا۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اچھا، ابھی تھوڑی سی پاکستان میں جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو دھرنے ہیں ان کے حوالے سے کچھ اہم نیوز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ کیا یہ واقعی ہی غیر ملکی ایجنڈا ہے جو ہم پر نافذ کیا گیا یہ دھرنے تاکہ فوج کے ضرب عضب سے توجہ قوم کی ہٹائی جائے؟ دیکھیے، اس کا تعلق ضرب عضب سے توجہ تو نہیں ہے۔ ضرب عضب تو ایک الگ آپریشن ہے جو پاکستان آرمی کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں 6-7 ماہ تک، بلکہ اس سے زیادہ طویل عرصے سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان آرمی کو روکتی رہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ نواز شریف کی حکومت تو پہلے دن سے آ کے یہ بات کرتی رہی کہ دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے، اور یہ عجیب شرمناک بات ہے کہ آپ دہشت گرد جو پورے ملک پر حملہ کر کے 1 لاکھ پاکستانیوں کو شہید کر چکے ہیں ان کے خلاف تو آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو اسلام آباد میں جن لوگوں نے دھرنا دیا ہے جو پیسفل ہیں اور جو چند ہزار پروٹیسٹرز ہیں ان کے خلاف آپ فوج استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کی آپ دیکھیے تو آرمی کو وہ انڈیپینڈنٹ آپریشن کر رہی ہے حکومت اور سیاستدانوں کی مخالفت کے باوجود۔ جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے دیکھیے یہ 2 الگ الگ پارٹیز ایک جگہ پہ کنورج ہوئی ہیں۔ عمران کی ڈیمانڈ غلط تھی، یہ بالکل ایک الگ ڈیمانڈ لے کر آئے تھے کہ صاحب ریگنگ ہوئی ہے، پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں ریگنگ ہوئی ہے، ہمارے حلقے میں دوبارہ گنتی کرائی جائے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ ریگنگ غصہ بڑھتے وہ آ کے دھرنے سے ختم ہوا۔ قادری صاحب کا ایجنڈا مختلف تھا۔ وہ جس نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ نیشنل گورنمنٹ بھی وہ معاملہ جو ہے تو بھی آنےسٹ یہاں مقامی اینالسٹ کو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ نیشنل گورنمنٹ وہ کیوں بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ نیشنل گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں سے آپ 2-2, 3-3 آدمی لے لیں گے اور اس کے بعد ایک حکومت بنے گی۔ اور جس چینج کی وہ بات کرتے ہیں وہ چینج تو نیشنل گورنمنٹ نہیں لا سکتی، بیکاز اگر آپ نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو چینج نہیں آئے گا، چینج کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو نیشنل گورنمنٹ کی نہیں، آپ کو نیوٹرل کیئر ٹیکر یا نیوٹرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس کی اس سے فوج موجود ہو۔ تو یہ تھوڑی کنفیوژن ہے قادری صاحب کے ایجنڈے میں، لیکن دونوں دھرنے ایک پوائنٹ پہ جمع ہو گئے۔ حکومت وقت نے خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دی جب ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے 14-15 لوگ مار دیے، اور قادری صاحب اور ان کی ٹیم کے پاس ایک بڑا سالڈ لیگل کیس بھی بن گیا۔ چاہے اگر ان کی کوئی بات کیئر ٹیکر حکومت کی نیشنل گورنمنٹ کی نہ مانے، لیکن سب سے اسٹرانگ پوائنٹ جو گورنمنٹ کے خلاف ان کے پاس ہے وہ ماڈل ٹاؤن کی FIR ہے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ FIR بھی درج ہو گئی ہے، اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی ڈال دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک جو نامزد ملزم ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں گرفتار ہونا چاہیے جو شہباز شریف ہے۔ بیسکلی یہ کرائسس گورنمنٹ کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس وقت سروائیول کے لیے اپنی بقا کے لیے دونوں دھرنے مل گئے، ورنہ جب یہ شروع ہوئے تھے تو ان کے آبجیکٹو اور ایجنڈا مختلف تھے۔
اب بہرحال یہ حکومت کے لیے درد ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور فوج نے کم از کم حکومت کو سختی کی ہے کہ آپ یہاں پر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے. طاقت کا استعمال اگر حکومت نہیں کر سکتی تو پھر ان کو اٹھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات کرے. مذاکرات کہیں پہنچ نہیں رہے. لہٰذا اس وقت ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے, ڈیڈ لاک ہے. حکومت وقت معطل ہے, حکومت میں کوئی کام نہیں ہو رہا اور پارلیمنٹ کا اجلاس انہوں نے بلایا تو ہے لیکن اس اجلاس میں انہوں نے فوج کے خلاف کی بڑی باتیں کی ہیں کہ فوج بھی سارے دھرنے کروا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ میں اختیار نہیں ہے کہ یہ دھرنے ختم کرا سکے. تو اس سے ریئلی یہ کرائسس سچویشن ہے گورنمنٹ اور اگلے چند دنوں میں ان کی مصیبتوں میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. اچھا, تھوڑا ایلیبوریٹ کیجئے کہ ان کی مصیبتوں میں اضافہ کس طرح سے ہوگا, اور ایک تھوڑا بتائیے کہ جس سارے معاملے کو کہا جا رہا ہے کہ ایک اسکرپٹ تھا, ایک ریٹن اسکرپٹ تھا, تھوڑی جاوید ہاشمی کی طرف سے بھی اشارے آئے اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ اشارے دے رہی تھی, تو اگر یہ سب ایک اسکرپٹ تھا تو ماڈل ٹاؤن کے قتل بھی کیا اسکرپٹ کا حصہ تھے یا نہیں؟ ہم یہی آپ سے عرض کر رہے ہیں نا کہ یہ حکومت وقت ہر چیز میں ایک سازش کا عنصر تلاش کر رہی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے فساد کو, اس سارے ہنگامے کو یہاں تک پہنچانے میں خود حکومت وقت کا ہاتھ ہے. مان کے اگر یہ 4 حلقوں والی بات پہلے مان لیتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی. اگر یہ دارالقادری کے 14 لوگ قتل نہ کرتے تو دارالقادری کے لوگ بھی اتنے غصے میں نہ ہوتے کہ یہاں تک پہنچ جائے اٹھتے. اب جیسے دارالقادری کے لوگوں کو قتل فوج یا ISI نے تو نہیں کرایا, وہ تو حکومت وقت نے خود کرایا. اگر یہ 4 حلقوں میں آپس میں دوبارہ گنتی نہیں کر رہے تھے تو یہ فوج اور ISI کا دباؤ تو نہیں تھا, یہ تو حکومت وقت کی اپنی مرضی کہ ہم یہ کام نہ کروائیں. اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے پیچھے آرمی یا ISI نہیں ہے. دونوں کا جو ایجنڈا ہے, دونوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ مختلف ہیں اور حکومت وقت بذات خود فوج کے ساتھ تصادم لیتی رہی ہے, چاہے وہ پرویز مشرف کا کیس ہو جس کی وجہ سے یہ فوج کو بے عزت کرتے رہے. ٹھیک ہے, جو پارلیمنٹ میں خطاب تقریر کی گئی فوج آفس کی طرف سے, اس کے بعد GSU کی طرف سے جواب آیا, پھر اس کے بعد PTP کے خلاف آپریشن کی بات تھی, انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات تھی. اتنے سارے ایشوز آلریڈی تھے جس سے فوج کے اور ان کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے. یہ فوج سے جھوٹ بولتے رہے مشرف کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کی. حکومت کو اپنا گلٹ ہے, اپنی شرمندگی اور خجالت ہے, خوف ہے ان کے اندر, اس لیے ان کو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دارالقادری کا اپنا ایجنڈا ہے, الزام کا اپنا ایجنڈا, اور دونوں اپنی بقا کے لیے اکٹھے ہو گئے. فوج نے صرف یہ کام کیا ہے کہ فوج نے حکومت وقت سے کہا ہے کہ آپ ان دھرنوں کے خلاف اس طرح طاقت کا استعمال نہ کریں جیسے 2 ہفتے پہلے انہوں نے کیا تھا, جس میں 500 سے زائد لوگ زخمی ہوئے اور 20-25 افراد جانے گئے. تو یہ فوج نے کیا ہے. اب کیونکہ فوج ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر رہی, لہٰذا حکومت وقت اور اس کے تمام پارلیمنٹرینز کھل کے کہہ رہے ہیں کہ فوج ان دھرنوں کے پیچھے ہے, اس سوائے خرافات کے اور کچھ بھی نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا زید حامد صاحب, تھوڑا آپ کی جو پرسنل ریسرچ ہے اس کی طرف آتے ہیں, کیونکہ میں نے اسے کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھا تھا اور خاصا پسند کیا. جو غزوہ ہند کی سچویشن تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دن بدن ہم, ظاہر ہے کہ دن بدن ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, جو آپ کی اپنی پرسنل انالیسس ہوتی ہے کہ ابھی اس معاملے سے ہم کتنا دور ہیں؟ یہ میرا اپنا ایک پرسنل انٹرسٹ تھا اس کوشچن میں. آپ غزوہ ہند سے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ جی بالکل. کیا ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ معذرت, آپ کی آواز کر رہی, لیکن کیا غزوہ ہند کے بارے میں پوچھ رہی کیونکہ آپ کی آواز کر رہی تھی. جی جی, میں پوچھ رہی ہوں. غزوہ ہند ایک آن گوئنگ پروسیس کا نام ہے. ٹھیک ہے. ہندوستان کے ساتھ ہونے والا ہر تصادم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جس کے ساتھ ہونے والا ہر تصادم غزوہ ہند کا حصہ ہے. محمد قاسم کے لشکر سے لے کر محمود غزنوی کے حملوں سے لے کر پاکستان کی 1948 کی کشمیر کی لڑائی ہو, 65 ہو, 71 ہو, کارگل ہو, یا اس وقت ہم ہر وقت لائن آف کنٹرول سے انڈیا کے خلاف سفارا رہتے ہیں. جس چیز کی آپ بات کر رہی ہیں, جس حدیث میں جس غزوے کی خاص بشارت دی گئی ہے, وہ اس کی آخری جنگ ہے, فائنل بیٹل, جس میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان فوجیں ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر قبضہ کریں گی, ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی, اور اس کے بعد یہ فوجیں یہاں سے پلٹیں گی اور شام میں جائیں گی. تو یہ الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے, تاریخ گواہ ہے کہ
ہندوستان کے خلاف جنگ کرنے والی فوجیں صرف پاکستان کی ہیں. کوئی مسلمان ملک کوئی اور ہندوستان سے جنگ نہیں کرتا سوائے پاکستان کے. اور یہ شہادت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 سال پہلے جس فوج کے لیے یہ شہادت آپ نے بیان فرمائی تھی، آج کے دور میں آخر دور میں یہ پاک فوج ہے اور یہ شہادت پاکستانی قوم کے نصیب میں. یہ حدیث مبارکہ 1400 سال سے سیاستہ میں لکھی ہوئی ہے، کسی نے ایجاد نہیں کی بعد کے دور میں. یہ تمام مجاہدین جو ہندوستان پر حملہ کرتے آئے ہیں وہ غزوہ ہند کی احادیث کو استعمال کرتے رہے. جیسے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا اور یہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذلک الجیش. اب یہ حدیث مبارکہ کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر بعد میں آنے والے امیہ دور اور عباسی دور میں مسلسل مسلمان حملے کرتے ہیں قسطنطنیہ کو قبضہ کرنے کے لیے کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور فتح ہو جائے گا. اور یہ شہادت سے سلطان محمد فاتح کو نصیب ہوئی 1453 میں. اور اس کے بعد سے پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر اس حدیث کی بشارت کو پورا کرنے والے سلطان محمد فاتح. غزوہ ہند کی حدیث ہے اور کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا اس سے. اور الحمدللہ کہ 2 بشارتیں حضور نے دی کہ ایک فوج جو خوارج کے خلاف لڑے گی یعنی ٹی ٹی پی کے خلاف جو جنگ کرے گی وہ بھی جنتی فوج ہے اور جو ہندوستان کے خلاف لڑے گی وہ بھی جنتی فوج ہے. اور الحمدللہ پاکستانیوں کو اس شہادت مبارک ہو کہ یہ دونوں حدیث مبارکہ کی گفتگو اور یہ ثابت ہے پاک فوج اور پاکستانی قوم کے نصیب میں ماشاءاللہ. اچھا آپ یہ بتائیے تھوڑا غزوہ ہند کا جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر ہوں گے. تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کیجئے. میں ہمیشہ اس کی تھوڑی سی تشریح آپ سے چاہتی تھی کہ یہ کس طرف اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ہم لوگ اپنی عقل کے گھوڑے اس وقت دوڑا سکتے ہیں تو آپ کی انالیسس کیا کہتی ہے اس وقت؟ دیکھیے اللہ کے بندے اشاروں اور کناروں میں بات کرتے ہیں. جس طرح ماشاءاللہ بڑی واضح بات اسد اللہ واسد رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ اللہ اس کے رسول کے شعر اگر اشارہ سیدنا حمزہ رضی اللہ سیدنا حمزہ کو یہ توفہ خطاب دیا گیا تھا. اسی طرح نعمت اللہ شاہ ولی جب یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر اٹھے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ سید ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، آل رسول میں سے ہوں گے اور وہ ایک مجاہد اٹھے گا کہ جو قیادت کرے گا اس غزوے کی مسلمانوں کو متحد کرے گا. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تمام علماء اس بات پہ تمام وہ لوگ جو نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے کو اور ان کی حکمت کو ان کی وژن کو سمجھتے ہیں وہ اس بات سے متفق ہے کہ حضرت علی کے شعروں سے مراد ایک مجاہد ہوگا جو سید ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے اور وہ ماشاءاللہ پھر پاکستان فوج میں ان کا ایک بڑا پرومیننٹ رول ہوگا کہ وہ آگے بڑھ کر پھر غزوہ ہند کی قیادت فرمائیں گے. لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ سید کے مرتبے سے تو کسی کو انکار نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک جو ہے وہ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی بیویوں میں بھی سی تھی. کیا ان باقی اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد پاک جو باقی سلسلوں سے ہیں کچھ اس طرف سے بھی ہو سکتا ہے اشارہ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے رازوں کو بہتر جاننے والے ہیں، لیکن یہاں پر پھر گمان کیا جا سکتا ہے، غالب اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے امام مہدی کے جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ اہل بیت اور سید ہوں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے. اسی طرح یہاں بھی یہ بات زوم کی جا سکتی ہے کہ وہ مجاہد جو حضرت علی کے شعر ہوں گے بی بی فاطمہ کی اولاد سے اور اس نسبت سے سادات میں سے ہوں گے، سید ہوں گے جو ماشاءاللہ اس ڈیوٹی کو انجام دیں گے. باقی جیسے ہم نے کہا کہ اللہ اپنا راز بہتر جانتا ہے، جب وہ مجاہد نکلے گا تو قوم کو نظر آ جائے گا، چرتے اس کو بس پہچان لیں گے. دیکھتے ٹھیک ہے، اہل نظر پہچان لیں گے. الحمدللہ. چلیں دعا کی جا سکتی ہے. ایک ان دا اینڈ ہماری قوم کی آج جو اسپیشلی میں ساری بات کے بعد غزوہ ہند کی جو سچویشن لائی کہ ہمارے لسنرز کو یہ پتہ چلے کہ اگرچہ ہم اس وقت انتہائی غفلت کے اندھیروں میں ہیں، گم ہیں، ہر شخص کے ذہن میں، ہر شخص کی زبان پر ایک سوال ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سارے پاورفل لوگ ہیں وہ قومی اسمبلی میں اکٹھے ہو کر کسی بھی طرح غریب کی سنوائی شاید مشکل ہو. تو ایسی سچویشن میں ایک ہوپ جو ہے ہماری بطور مسلمان ہمارے پاس موجود ہے. کوئی اور میسج آپ دینا چاہیں آخر میں ہمارے لسنرز کو؟ آپ یہ پورے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو یہ صاف پیغام دیں گے کہ پاکستان پر شک نہ کیجیے گا.
ٹھیک ہے. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ٹھیک ہے. یہ تقدیر ہے کہ لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے فضل سے وہ تقدیر ہم نے حاصل کرنی ہے. یہ جو تکلیفیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو مشکل اور پریشانیاں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں، پریشان مت ہوئیے. قرآن پاک میں لکھا ہے اللہ نے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر تکلیف میں آسانی بھی چھپی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری مشکلات میں یہ پریشانیاں جو ہیں اس قوم کی تربیت کی ہے. ایک نوجوان نسل پیدا ہو رہی ہے، قوم بیدار ہو رہی ہے. تو ناپاک اور خبیث اور پلیت لوگ ہیں اس نظام کی حفاظت کرنے والے، جو کفر کا نظام آج مسلط ہے، ان سارے لوگوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے. لوگوں نے جمہوریت بھی دیکھ لی ہے، آمریت بھی دیکھ لی ہے، اور اب لوگوں کے پاس لوگوں کو واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ کفر کا نظام ان کو کچھ نہیں دے گا. ہم کو خلافت راشدہ کے یا اس کے رسول کے نظام کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. اور یہ اللہ کے فضل سے ایک بڑی بیداری ہے جو اس قوم میں پیدا ہوئی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت جلد، زیادہ دیر نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اللہ سارے لوگوں کی قیادت دے گا. اور وہ تقدیر جو اللہ نے پاکستان کی لکھی ہے کہ اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، جو امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، یہ غزوہ ہند لڑے گا، یا خلاف رابطہ کا نظام ہوگا. اب یہ ہماری تقدیر و مقدر ہے. اللہ صرف اس نصیبوں کو تلاش کر رہا ہے کہ جن کے ذریعے اسلام کو کرائے گا. مایوس مت ہو، اس پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. انشاءاللہ صرف صفائی ہوگی کچھ ناپاک اور پلیت لوگوں کی، اور انشاءاللہ آنے والا مستقبل شاندار ترین ہے. الحمدللہ کہ امید کو قائم رکھے، اس کے ساتھ شامل ہو اس مشن میں. اور اللہ کے فضل سے ہم اتنے پر امید ہیں کہ آج سے پہلے کبھی پر امید نہیں تھے. اللہ کے فضل اور کرم سے الحمد للہ. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ دوبارہ کسی موقع پر آپ سے بات ہوگی. ریڈیو اخلاص کے سننے والوں کی طرف سے خاص طور پر شکریہ. وعلیکم السلام. ڈیئر لسنرز، یہ تھے سید زید حامد جن کے ساتھ آج بات ہوئی تھوڑی تفصیل میں پاکستان میں فلڈ کی سچویشن، ہماری جو وہاں پر گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے، اور ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس سب کچھ کے حوالے سے.